अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे आम आदमी की, मगर ख़ास आदमी से इसका आगाज़ करेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफ़ा जो देखने को मिल रहा है, इससे गरीब आदमी के तो होश उड़ गए हैं। पहले ही गरीब आदमी तो सोने और चांदी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, बात करना या उसको ख़रीदना तो दूर की बात थी। उसके साथ ही फिर हम खबरें सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, पहले कई हज़ार पॉइंट्स इजाफे के बाद अचानक ही कई हज़ार पॉइंट नीचे आ गई है। बल्कि लेटेस्ट जो स्टॉक मार्केट में तनज़ली हुई है वो 22 दिनों में 22,000 पॉइंट्स की तनज़ली हमें देखने को मिल रही है। लेकिन सोने चांदी और स्टॉक मार्केट से गरीब का क्या लेना देना। गरीब आदमी के लिए बड़ी खबर ये है कि गुर्बत की शरह जो है वो 7% जो है इजाफे के साथ, इजाफा नहीं बल्कि गुर्बत की शरह इजाफे के साथ भी, हाँ जी हाँ, 7% इजाफे के साथ 28.9% तक पहुँच गई है। जी हाँ, और हर 10 में से 3 पाकिस्तानी 8,000 रुपये माहाना में गुजारा कर रहे हैं। ये बात की है साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। आज हम इसी हवाले से बात करने के लिए दो जो है माशी माहिरीन को हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मेहताब हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और माशी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। और हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक पे मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी हुकूमत में थे, मिफ्ता साहब खुद अच्छी तरह जानते हैं। मिफ्ता साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये अभी जो गुर्बत की शरह में अचानक इजाफा हुआ है, तो इस इजाफे को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये वाकई सिर्फ 7% इजाफा है जो आप देख रहे हैं? जी, शुक्रिया मती भाई। आप बता दीजिए कि मैं पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना 5 जी महीने रहा हूँ, पीटीआई की हुकूमत में 5 महीने जेल में रहा हूँ और फिर पीटीएम की हुकूमत में 5 महीने वज़ीर ख़ज़ाना रहा हूँ। जी। और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून जो थी वो वोट को इज़्ज़त दो में मानती थी। ठीक ठीक। अ, जी, अब जो आपका सवाल है कि क्या वाक़ई 7% पॉवर्टी बढ़ी है? 7% सर, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ से लोग ज़्यादा होते हैं। 7% जो है वो 1 करोड़ और 75 लाख लोग होते हैं, कम नंबर नहीं है। हम्म। पाकिस्तान में आप तकरीबन 29% या 30% लोग जो हैं वो पावर्टी के नीचे हैं, जो कि 7.5 करोड़ लोग हैं। और वो हम्म। पावर्टी की डेफिनेशन ये है कि 8,500 रुपये फी माह, कि अगर किसी के पास 8,500 रुपये से कम हो महीने के, तो उसको हम जाके गरीब कहते हैं। और अगर आप 9,000 रुपये महीने के आपकी आमदन है, या यानी कि 300 रुपये रोज के, तो आप इस डेफिनेशन में गरीब नहीं होते हम्म। आप। सो ये बहुत ज्यादा जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट है जो हमने फेल किया है। मतलब राइट। बहुत ज्यादा आसान टेस्ट है जो हमने फेल किया है। ये बड़ा मुश्किल से फेल होना था कि आप इतनी कम पावर्टी रख के भी इतना पीछे होते हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है कि पावर्टी बढ़ गई है और सब चारों सूबों में बढ़ गई है, दही इलाकों में बढ़ गई है, शहरी इलाकों में बढ़ गई है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी खानदानों की औसत इनकम भी कम हुई है, औसत आमदन भी कम हुई है, और उनकी जो औसत अखराजात हैं वो भी कम हुए हैं। मकसद ये है कि इनकी इतनी इनकम शॉर्ट हो गई है कि वो बेचारे कम नहीं खर्चा भी कम कर रहे हैं। और कहाँ जी। कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं? मगर तो मिफ्ता साहब, गुजारिश। इसमें इसमें कसूर क्या इन गरीबों का है जो इनकी आबादी में इजाफा हुआ है, या उनकी गुर्बत जो है, जो परचेज पावर कम हुई है, या फिर अमीरों का कसूर है जो पॉलिसियां बनाते हैं और जो इक़्तिदार में होते हैं? तो देखें, गुजारिश ये कि 2000 में ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन 2018 में हम पाकिस्तानी जो थे वो तकरीबन 4 अंडे महीने के खा सकते थे औसतन। 2024-25 में हम 10 दिन में भी एक अंडा नहीं खा सकते। और पाकिस्तानियों ने हर चीज, मां सिवाय टमाटर के, हर चीज जो है वो कम खाना शुरू कर दी। ना सिर्फ गोश्त और तेल और अंडे कम खाना शुरू कर दिए, जो कि चलो महंगाई बढ़ जाए तो वो चीज कम कर देते हैं, लेकिन चावल और गंदम भी कम खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भूख का क्राइसिस है। अब जो आपका सवाल है कि गरीब लोग तो पॉलिसीज नहीं बनाते ना। गरीब लोग तो, जो जो मजदूर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर से मिलता भी नहीं है, माँ सिवाय इसके कि चलो नायब कासिद कभी कोई चाय दे देता है प्राइम मिनिस्टर को। जो गरीब इंसान है उसकी तो कोई पाकिस्तान में से नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ एक अशराफिया की, मखसूस अशराफिया की से है, कि जो मिसाल के तौर पर जैसे चीनी का आपने देखें कि हमने
چینی کی مل والوں کی آسانی کے لیے یا ان کی آسائش کے لیے ہم نے چینی کی برآمد کر دی، 50 روپے کلو چینی مہنگی کر کے ایکسپورٹ کروا کے مہنگی کر دی. ہر پاکستانی کو مہنگی 50 روپے پر کلو چینی مہنگی خریدنی پڑی 1 سال تک، لیکن چینی والوں کو 25 ارب روپیہ ماہانہ یا 300-350 ارب روپیہ سال کا نفع ہو گیا. ٹھیک. سو ہم پالیسیز جو تھی وہ چینی کی مل والے وہ کنٹرول کرتے تھے نا، چینی کے صارف تو کنٹرول نہیں کرتے تھے. جو چینی کا مل کا مزدور ہے اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھی، جو کسان ہے اس نے جو جس نے گنا بیچا ہے یا گندم بیچا ہے یا آج جو آلو بیچ رہا ہے، اس کسان کی تو حالت ذرا اچھی نہیں ہوئی ہے پاکستان کے اندر. اور اس میں سر میں اب آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری صاحب، عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، سب کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے بہتری نہیں دیکھی، ہم نے اچھائی نہیں دیکھی اپنی معاشرے میں. نہ ویسے مفتاح صاحب دیکھنے کے تو ہمیں سیاستدان ہی ملتے ہیں، مگر بہرحال مہتاب صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غربت کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس کی وجہ مہنگائی میں اضافہ ہے؟ اور اگر مہنگائی میں اضافہ ہے تو کیا یہ کوئی حکومت کا پالیسی کا فیلئر ہے، انتظامی فیلئر ہے، یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ چند بنیادی حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں پاکستان میں 2000 کے بعد پہلی دفعہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاورٹی 24-25 سے پہلے گر رہی تھی. یعنی 2001 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے وہ ریورس ہوا ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ اضافہ بڑا الارمنگ ہے. میں اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاورٹی کا نمبر ہے اس میں بنیادی طور پر یہ جو میتھڈالوجی ہے اس کو کہتے ہیں کاسٹ آف بیسک نیڈز. یہ پاور پرچیز پیرٹی کی بنیاد پہ آپ اس کو نکالتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لیس دین $1 اے ڈے کی بنیاد پہ 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر پاور پرچیز پیرٹی کو سامنے رکھیں تو وہ جو ان کی بنیادی چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ ورلڈ بینک پرچیز پیرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ خرید قوت خرید، جی بالکل ان کی وہ جو کاسٹ آف بیسک نیڈز ہے اس کے اندر سرٹن چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، جس میں ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے. اب اگر ان کا کھانا پورا نہیں ہو رہا تو وہ تعلیم پہ اور صحت پہ کیا خرچ کر رہے ہوں گے. اچھا اس میں ورلڈ بینک کی ایک ڈیفینیشن بھی ہے جو کہ مڈل انکم کنٹریز کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے، جو کہ $3.5 سے لے کے $4.2 تک ہے. اگر اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھے اور اس پہ پاورٹی لائن کو نکالا جائے تو میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 60% سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن اس ٹائم خطے غربت سے نیچے رہ رہی ہے. یہ بڑا اور اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اب اس کی وجوہات، اس کی امپلیکیشنز تو آپ یہ دیکھیں سر کہ پاکستان میں لوگوں نے اپنا ریئل انکم اگر وہ دیکھیں، جو کہ مفتاح صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے، ریئل انکم لوگوں کی گر گئی ہے. اور ریئل انکم گرنے کی وجہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی انفلیشن نہیں ہوئی. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کرنی بڑی ضروری ہے، میں نے جب مفتاح اسماعیل صاحب یہ پلاننگ منسٹر اس کو ریلیز کیا تو میں نے وہاں پہ بھی سوال کیا اور مجھے جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ تھا کہ 2018-19 میں آخری دفعہ یہ فگرز ریلیز ہوئے، اس کے بعد 2024-25 میں آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 2022 تک پاورٹی کا کیا لیول تھا اور 2022 کے بعد 2024-25 میں اس کا لیول کتنا بڑھا؟ اس کا مجھے جواب دیا گیا کہ ہمارے پاس وہ فگر نہیں ہے. لیکن یہ کیوں امپورٹنٹ تھا؟ یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 2022 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تاکہ بائیفرکیٹ کر کے ہم دیکھ سکیں نا، ہم دیکھ سکیں کہ کس کا کہاں پہ برڈن آتا ہے. لیکن اس ملک میں انفلیشن بہت بڑی، انفلیشن جو ہے وہ ایوریج پاکستان کی ہسٹری میں اتنی نہیں رہی، لوور گروتھ. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے پروگرامز، آئی ایم ایف کے پروگرام کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا ڈیٹ بڑھتا ہے اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے. اور وہ جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے بالکل عین مطابق جو ہے وہ ہماری اکانومی چل رہی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت جو واجبات ہیں اب $138 ارب سے بڑھ گئے ہمارے جو واجبات ہیں، قرض. ایکسٹرنل ڈیٹ اور لائبلٹیز کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پر یہ جو ڈالر کی دوسری کرنسیز کے اگینسٹ ڈپریسیشن ہوئی ہے، اس کا بھی میجر فیکٹر ہے. لیکن یہ 2 سال کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ
اتنا اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. تو بنیادی طور پہ بالکل ہم اسی سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا وکٹم جو ہے نا وہ بندہ ہے جو کہ غریب ترین ہے, اور اس کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم جو حکومت کا نیریٹو تھا کہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا ہے, آپ نے اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا ہے غریب کو مار کے. ٹھیک ہے, چلیں ایک اور عام سوال ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد بھی اب پاکستان آ رہا ہے, اور اس کے آنے سے پہلے ان اعداد و شمار کا جاری ہونا, حکومت کی اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے, اور کیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے میں یہ اعداد و شمار کوئی مدد دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی مفتاح صاحب, یہ جو اعداد و شمار ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ یہ صورتحال کس پیرائے میں حکومت ڈسکس کرے گی, اور حکومت کی کیا توقعات ہوں گی؟ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی ترمیم یا کوئی تبدیلی کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں, حکومت نے اب تک جو آئی ایم ایف سے چیز مانگی ہے وہ پاورٹی کے بارے میں کچھ نہیں مانگی ہے. حکومت نے جو چیز مانگی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہم کو ٹیکس بریکس دینے دو, صنعت کو بھی, برآمدات کرنے والے اداروں کو, ایکسپورٹرز کو بھی, اور نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بھی. بالخصوص جو ہے وہ سپر ٹیکس کم کرنا چاہتے ہیں امیر ترین پاکستانی پہ, وچ آئی ایگری ود. لیکن حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اور پیسے دے دو کہ ہم بسک کے اندر کچھ پیمنٹس بڑھا دیں یا غریب لوگوں کی کچھ بڑھا دیں, کیونکہ یہ ترجیح نہیں ہے حکومت کی. اور یہ جو مہتاب بھائی نے دونوں باتیں کی ہیں, تو مہتاب بھائی کی جو ایک پہلی بات تھی کہ بھائی نہ صرف یہ مہنگائی سے غریب مر گیا بلکہ غریب ترین لوگ سب سے زیادہ پس گئے. اور حکومت کا جو تھوڑے دنوں پہلے, ایک مہینے پہلے ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ سروے آیا تھا, اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو ایوریج پاکستانی ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں 11% غریب ہوا ہے, لیکن جو 20% غریب ترین پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہو گئے. تو جتنے آپ غریب ہیں اتنے زیادہ غریب ہو رہے ہیں. اور مہتاب بھائی نے دوسرا سوال جو احسن بھائی سے پوچھا ہے, وہ مہتاب بھائی کو اس کا جواب پتہ ہے کہ اگر وہ 21-22 کی کرتے تو 21-22 کے اندر انکم ٹھیک تھی, بڑھ رہی تھی, 22-23 کے اندر بھی ٹھیک تھی, لیکن 23-24 کے اندر جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ انفلیشن آیا ہے 24%. اور اس کے بعد جو 3-6 مہینے نکلے ہیں, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جب ہم آئی ایم ایف سے لڑائی کر رہے تھے, آنکھیں دکھا رہے تھے, وہ 30% پر انفلیشن آیا. ادھر پاکستان جو ہے وہ غریب کی آپ نے کمر توڑ دی, آپ نے بالکل غریب کو ختم کر دیا, کیونکہ وہ انکم کسی کی مہینے پہ تو نہیں بڑھ رہی تھی نا. صحیح. اور یہاں پہ مگر مفتاح صاحب پھر اس کے ذرا سولوشن کی طرف آئے نا. بطور سابق وزیر خزانہ آپ کی نظر میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر پا رہی؟ ایک تو جہاز نہیں خریدنے چاہیے صحیح میں, ٹھیک ہے, نمبر 1. لیکن سیریسلی دیکھیے, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حکومت ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے اور حکومت اخراجات بالکل کم نہیں کر رہی. جب آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, بجلی مہنگی کر رہے ہیں, گیس مہنگی کر رہے ہیں, ابھی جو آپ نے جو 100 ارب روپے کا بریک دیا انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ 4 روپے سبسڈی دے رہے تھے, آپ نے ان کا پاور کم کیا, تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ 120 ارب روپے کا آپ نے فکسڈ لگا دیے ٹیرف 200 سے لے کر 600-700 یونٹ خریدنے والے صارف کے اوپر. ہر مہینے آپ 200 سے لے کے 600 روپے زیادہ دیں گے, 120 ارب روپے حکومت کو اس میں ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سب سے پہلے اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے. یہ جو 4000 ارب روپے ہم پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پیز میں خرچ کرتے ہیں وہ کم کرنے چاہیے. وہ ایک مرتبہ آپ اس میں سے 2000 ارب روپے کم کریں, اس کے بعد آپ 2000 ارب روپے جب بچ جائیں تو 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ ٹیکس بریکس پہ دیں, اور 500 ارب روپے آپ بجلی کے اندر دیں کہ وہ کم کریں, اور 500 ارب روپے آپ بس کی پیمنٹس بڑھائیں. بس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی طرف چلے جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں این ایف سی ایوارڈ کے اندر آپ کو ریفارمز دیکھنے چاہیے اور صوبوں کے پیسے کم کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اخراجات کم کریں اور لوکل گورنمنٹس بنائیں تاکہ تعلیم اور مفتاح صاحب, صوبوں کے پیسے تو آپ کہہ رہے ہیں کم کریں, مگر پنجاب تو سب سے زیادہ وسائل والا صوبہ ہے, اور کتنے پیسے بھی کم ہو شاید اس کو اثر نہ پڑے. بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ پہ تو اثر پڑے گا جو آپ کہہ رہے ہیں صوبوں کے پیسے کم کرنے چاہیے. یہ بات ایک دم غلط ہے کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ وسائل والا صوبہ ہے. وسائل اس کو صوبوں وفاق سے پیسے ملتے ہیں, ادروائز ٹیکس پر کیپیٹا تو سندھ زیادہ جمع کرتا ہے سندھ حکومت کے لیے. پنجاب کا تو کوئی بھی ٹیکس ایفرٹ نہیں ہے, کے پی کا بھی کوئی ٹیکس ایفرٹ نہیں ہے, بلوچستان کا بھی کوئی ٹیکس ایفرٹ نہیں ہے. سو دا تھنگ از یہ تو بات غلط ہے کہ پنجاب نے کوئی اپنا ٹیکس جمع کوئی نہیں کرا ہوا. پنجاب نے اپنے ٹیکس وسائل سے پیسے جمع. یہ سب کو وفاق کیا پنجاب کیا ہوا ہے, چاروں صوبے ان کو 80-90% پیسے جو ہے وہ وفاق سے ملتے ہیں, اور اس پیسے کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے اور
لیکن وہ پیسے کم کر کے یہ نہیں کہ آپ وفاق خرچ کر دیں، آپ نے یہ لمٹ لگانی ہے کہ یہ جو پیسے کم ہوں گے اس سے ہم اپنا خسارہ کم کریں گے اور لوگوں کو ٹیکس بریکس دیں گے اور بس کی پیمنٹس بڑھائیں گے۔ اگر آپ نے یہ پیسے کم کر دیے اور صوبہ اگر اسکول نہیں بنا رہا ہے اور وفاق نے اسکول بنانا شروع کر دی، اسکول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسکول کے نام پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن باقی تو آپ کو پتا ہے کہ 3000 اسکولیں جو بلوچستان میں بنی ہیں، 2700 اسکولیں گوشت پڑی ہوئی ہیں۔ سو دا تھنگ از کہ یہ اگر یہ جو روڈ رستے جو نالیاں جو یہ جس میں کرپشن ہوتی ہے وہ اگر صوبے خرچ کر رہے ہیں اس کی جگہ اگر وفاق کم کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے حکومت کا تھوڑا سا یہ جو کرپشن کے خرچے ہوتے ہیں یہ کم کرنا۔ چل مطلب سب کتنا حکومت کے فائد شاری کر کے بچا سکتی ہے؟ کون سی کفایت شاری سر؟ مجھے یہ بتائیں، یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ایس ڈی جیز کا پروگرام ہے، یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ سب سے کم ریلیز ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، لیکن کوئی 40 سے 45 ارب تو پارلیمنٹیرینز کے لیے ریلیز کر دی ہیں انہوں نے۔ وہاں پہ تو اپنے کولیشن پارٹنرز اور اپنے جو ایم این ایز ہیں ان کو تو پورے فنڈز دے رہے ہیں، لیکن وہ تو لوگوں پہ ہی لگ رہے ہیں نا سر۔ وہ ایک یہ ویسے مفتاح صاحب اس کے بارے میں ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز کے فنڈز ہیں یہ کتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، چونکہ میرے خیال میں کوئی پراپر اس کے اوپر مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے، اسی لیے تو اس پروگرام کو کنٹروورشل کہا جاتا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اتنا احساس ہے، پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک فٹ بالر ہے دنیا کے بڑے مشہور، انہوں نے کہا کہ میں نے 60 ملین یوروز کا ایک وہی جہاز جو یہاں پہ خریدا گیا ہے، کرسٹیانو رونالڈو کا شاید جی، تھا، اس پہ وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی ماں کا دیکھا کہ میری ماں چل کے اسکول جاتی تھی، تو میں نے اس علاقے اور اس ملک کے بچوں کے لیے کوئی 100 سے زیادہ بسیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں غریبوں کا خیال رکھا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ اس طرح کے جو للے تللے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے۔ لیکن ایک بات پہ میں یہ جو بسپ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بسپ کا پروگرام ہے اس کو آپ کنڈیشنل کریں۔ ہم نے اپنے لوگوں کو 714 ارب روپے، ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، یہ صوبوں کی ہونی چاہیے جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو کنڈیشنل کریں۔ ہم نے انکنڈیشنل بہت سی چیزیں ڈول آؤٹ کی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں لوگ غربت سے گریجویٹ نہیں کر پائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ کنڈیشنل سے مراد یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ کے بچے اسکل سیکھیں گے تو آپ کو یہ امداد ملے گی، آپ کے بچے ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ کو یہ امداد ملے گی، وہ امیونائزیشن کروائیں گے تو آپ کو یہ امداد ملے گی، وہ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو یہ امداد ملے گی۔ چلیں آپ دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر آپ کیسے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ آنے والے وقتوں میں کوئی امید ہے، کوئی توقع ہے؟ سر میرے خیال میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت ہے وہ دعوے تو یہ کرتی ہے کہ ہم نے $60 بلین پہ ایکسپورٹس کو لے کے جانا ہے، لیکن آپ نمبرز کو دیکھیں تو امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور ایکسپورٹس گری ہے۔ اور ایس آئی ایف سی کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، لیکن ابھی تک کوئی سبسٹینشل چیز نہیں آئی سامنے۔ پائپ لائن میں چیزیں ہیں میں مانتا ہوں، لیکن یہ پائپ لائن جو ہے وہ کب ہم کنورٹ کر پائیں گے انٹو وائبل اینڈ کمرشلی وائبل پروجیکٹس؟ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ مجھے اس سال مجھے خطرہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ جو جی ڈی پی ریشو ہے یہ مزید گرے گی۔ جی مفتاح صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کی صورتحال کو؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے میں تو بہت آ رہا ہے، آج بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عرب ممالک سے واپس آتے ہی نہیں پاکستان کے دورے پہ، تو یہ جو دورے چل رہے ہیں ان کا کوئی پاکستان کے لیے کوئی مثبت اثر بھی پڑے گا یا نہیں پاکستان کی معیشت پہ؟ سر اس سال جو بیرونی ملک کسی کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے وہ 47 سالوں میں سب سے کم ہے، 47 ایئرز کے لو ہے ایف ڈی آئی۔ پاکستان کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 21 سال سے سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی پاورٹی جو ہے وہ میرے خیال سے 10-15 سالوں سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی انکم انیکوالٹی یعنی کہ امیر و غریب کا جو فرق ہے وہ 20-21 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم کو یہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں نا کہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں۔ وہ پہلے بات کرتے تھے اسٹیبلٹی کی، اسٹیبلٹی
بیسکلی یہ نہیں کہنی چاہیے اب تو میں بھی مانتا تھا کہ ٹھیک ہے ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے، لیکن اب تو اسٹیگننسی کہنی چاہیے. ہم اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں، نہ ہمارے یہاں امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، نہ ہمارے یہاں گروتھ آ رہی ہے. ہم تو یہ کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سال غربت میں جا رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہم ہر سال غربت میں بڑھا رہے ہیں. ہم نے کوئی فیملی پلاننگ نہیں کی ہے. یہ جو بس کے اندر آپ نے بات کی، اس کے اندر یہ بھی کنڈیشن آپ ڈال سکتے ہیں کہ 3-4 بچوں کے بعد اگر آپ کو اگر اور بھی بچے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں گے کہ آپ اپنی خود کفالت کر سکتے ہوں گے. تو اس کو بھی آپ کنڈیشنل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کیا. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 10-15 سال تک آپ کو بس کی پیمنٹ ملے گی، اس کے بعد آپ خود کچھ کفالت کریں، اور پھر ہم تھوڑے سے اور امیر لوگوں کو اس کے اندر لے کے، امیر سے مراد ہے کہ تھوڑے سے کم غریب لوگوں کو اس نیٹ ورک میں لے کر آئیں. اب پیمنٹ مگر کم نہیں مفتاح کرنی صاحب، یہ چاہیے. تو 7-8 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں نا بسپ کو لے کے. اس سے بڑے بڑے جو بجٹس ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کو اور محکموں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، ان کا حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، شفافیت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ خاص طور پہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اثاثے ظاہر کرنا بھی ضروری تھا کسی زمانے میں، جو اراکین پارلیمنٹ کے بھی اثاثے. اب تو اسپیکر نے اس کو بھی نئے قانون کے تحت مشروط کر دیا ہے، جو میرے خیال میں نئے قانون کی تشریح ایسے کی گئی ہے. تو دوسری طرف آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 16 سے 17 گریڈ کے اوپر والے افسروں کے اثاثے بھی منظر عام پہ لانے کا کوئی نظام وضع کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور حکومت چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ منظر عام پہ لانا چاہتی ہے اثاثوں کو اپنے سرکاری ملازمین کے، یا نہیں لانا چاہتی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ منتخب جو نمائندے ہیں ان کے اثاثوں کے؟ سر دیکھیں، 25 کروڑ روپے ہم نے فی پارلیمانی حکومت کے پارلیمانی ممبران کو دیے. ابھی جو 43 ارب روپیہ جو دیا نا، اس میں ہم نے کوئی سیکریفائز نہیں کی، کوئی کٹوتی نہیں لگائی، کوئی کمر نہیں کسی، کوئی قربانی نہیں دی. ہم نے 25-25 کروڑ روپے ہر مہینے کو دے دیا، اور ابھی تو ہم الیکشن سے 3 سال دور کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو منتخب نمائندے کا، میں خالی نہیں، یہ کس پارلیمانی، مد میں دیے 25 کروڑ، یہ بھی بتا دیں. یہ کہتے ہیں ایس جی ڈیز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. یہ بیسکلی جو ہے نا آپ نے اپنے علاقے میں خرچ کرنے. اس کے اندر جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ کم از کم 25 سے 30% پنجاب میں ہوتی ہے، پھر کے پی میں تھوڑا ریٹ زیادہ ہے، سندھ میں ریٹ اس سے بھی زیادہ ہے، اور بلوچستان میں بہت ہی زیادہ ہے. یہ تقریباً اس میں ہر روپے میں کرپشن ہوتی ہے. کوئی ایک آدھ ایم این اے اگر جو 2-4 ایم این اے اگر نہ کریں کرپشن تو نہ کریں، ورنہ ٹھیک. کرپشن تو اس میں ہوتی ہے. تو حکومت جو ہے نا وہ دیکھیں، چاہے وہ جہاز خریدنا ہو، چاہے ایم این ایز کو پیسے دینے ہوں، یا چاہے اپنی چیزیں کرنی ہوں، حکومت بالکل سیکریفائز نہیں کرتی، بالکل کمر نہیں کستی. لیکن جب کمر کسنے کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک نوکری پیشہ آدمی کو کہ تم 40% ٹیکس دو، اور اس کے بعد اپنے بچے کا دودھ خریدو گے تو پھر 18% سیل ٹیکس دو گے. یہ حکومت کی ترجیحات ہیں، اور اس سے وجہ سے حکومت کا جو ہے وہ بیانیہ نہیں بکھرا. بہرحال یہ میرا سوال ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد ہی جانتے ہیں سید مہتاب حیدر سے کہ اسپیکر کی رولنگ اور آئی ایم ایف کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے گا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. مہتاب حیدر صاحب، ایک طرف آئی ایم ایف 17 سے 22 کے گریڈ کے افسران کے اثاثوں کو منظر عام پہ لانے کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں میری اجازت کے بغیر منتخب نمائندوں کے جو اثاثے ہیں ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جائے گا. اس میں آپ کو تضاد نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ اس میں بالکل تضاد ہے جی، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر. چونکہ دیکھیں، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان رائٹنگ میں انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، وہ جو سول بیوروکریٹس ہیں گریڈ 17 سے 22 تک، ان کی ایسٹ ڈکلریشن سکیم جو ہے وہ، اس کا لا جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے. اس کے رولز ابھی جون 2026 کے دوران جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے. لیکن آئی ایم ایف کا جو شروع میں ڈاکومنٹ تھا وہ پبلک آفس ہولڈرز کے بارے میں تھا. تو ابھی آئی ایم ایف کی ٹیم 25 سے 11 مارچ تک جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے، اور وہ اس دوران بالکل یہ سوال اٹھائیں گے کہ آپ نے ایک طرح کی ایگزمپشن جو ہے وہ کیسے دے دی، اور اس پہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو ڈیفینیٹلی جواب دینا پڑے گا. مفتاح صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ اپنے اثاثے چھپانے کے لیے جو جواز بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ اور ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی اس طرح کے اثاثے منظر عام پہ لانے سے منتخب نمائندوں یا ان کے اہل خانہ کی جان کو یا ان کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ سر یہ مزے کا خیز باتیں ہیں، ورنہ تو سیاست میں جانا کسی کو زبردستی تو نہیں ہے نا. آدمی اپنی ول سے سیاست میں آتا ہے. اگر آپ کو اتنا اپنی جان کا خطرہ ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے کروڑوں یا کتنے اربوں روپے کی جائیداد ہے،
اور اس پہ اگر آپ کو کوئی مار دے گا تو یا کوئی اغوا کر لے گا خدا نخواستہ یا کوئی تنگ کرے گا تو پھر آپ کرنی چاہیے. حالانکہ لیکن اگر ان آپ کے ساتھ تو بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے منتخب نمائندوں کے ساتھ. نہیں عام نمائندوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہے، وزراء وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ عام نمائندے بھی ظاہر ہے کہ جب آپ اسمبلی میں کھڑے ہوں تو سب کے پاس الحمدللہ لینڈ کروزرز ہوتی ہیں، ایک آگے ڈالا ہوتا ہے ایک پیچھے ڈالا ہوتا ہے، کیونکہ صاحب حیثیت تو ہوتے ہیں، مطلب یہ کوئی ایسے تو غریب غربا تو نہیں پہنچتے اسمبلی کے ایوانوں تک. اور خاص طور پہ اس بار تو کافی پیسے بھی دینے پڑے تھے اسمبلی میں پہنچنے کے لیے الیکشن کی رات کو. تو مطلب یہ کہ کوئی قسم پرسی میں رہنے والے شخص تو نہیں پہنچتے اسمبلی میں. لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ چھپانے سے کیا ان کو فائدہ ملتا ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ عوام تو جانتے ہیں. جیسے حکومت اگر آپ کو پچھلے سال بھی انہوں نے تھوڑی سی جی ڈی پی کے نمبرز میں مہتاب بھائی کو بھی پتا ہے تھوڑی سی ہیر پھیر کی تھی اور جی ڈی پی زیادہ دکھائی تھی، لیکن اس سے فرق تھوڑی پڑتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھی کہ لوگ غریب ہو رہے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کیا ہمیں نہیں پتا کہ لوگ گروتھ ہو رہی ہے. لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں، وہ انفلیشن نمبر دیکھ کے تھوڑی ووٹ دیتے ہیں، لوگ جا کے ووٹ دیتے ہیں ٹماٹر کی ٹھیک. اچھا مفتیٰ صاحب، آخر میں بار بار ایک ہی سوال آتا ہے جب بھی ہم معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک میں جو معاشی صورتحال ہے اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ہماری سیاست جو سیاسی صورتحال ہے، جمہوریت کی جو صورتحال ہے، کیا یہ ایک بنیادی وجہ ہے ہماری معاشی زبوحالی کی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2002 سے اس سے بھی شاید پہلے سے ہماری جو ہے نا 1997 سے ہماری جو ہے نا وہ معاشی حالت جو ہے وہ برئی ہے. ہاں ریلیٹیو ٹو انڈیا، ریلیٹیو ٹو بنگلہ دیش وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں. اس کی جو میری جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر یا گورننس سٹرکچر ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک بیڈ ایکویلیبریم میں پھنس گئے ہیں. یہ گڑے میں بال گر گیا، ہم تھوڑا سا دھکا دیتے ہیں تو نکلتا نہیں ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ جو آج کل جو سیاسی جو کشمکش ہے اس سے اور مزید معاشی طور پہ ہمیں دباؤ پڑتا ہے، معاشی استحکام کم ہو جاتا ہے. سو ایک تو یہ سیاسی وہ کم آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنی جو سیاسی جو کشمکش ہے، لیکن obviously آئی تھنک کہ ہمارے یہاں کچھ ہم کو اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. ورنہ اتنے جو ہم نے وزرائے اعظم دیکھے ہم نے کبھی بہتری اس لیے نہیں دیکھی کہ کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک کہ پاکستان میں فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گے پاکستان آگے نہیں جا سکے گا. اسی لیے ہم 20 سال سے ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ سے پیچھے جا رہے ہیں. اور جن اسٹرکچر چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس میں ریاست اور ریاست کے اداروں کا معیشت کے اندر متحرک ہونا بھی شامل ہے؟ دیکھیے اگر آپ کے پاس وہ لوگ معاشی فیصلے کریں گے مثال کے طور پہ جو کہ الیکٹ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ ان کو عوام کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا، تو پھر وہ عوام کی امنگوں کی ریفلیکٹ نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر ہر ادارہ اپنے محدود آئینی دیے ہوئے محدود اس میں دائرے میں کام کرے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور اپنے کام میں سب اچھا کوشش کریں. لیکن اسٹرکچرل چینجز کے اندر میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ صوبے اور وفاق کے اندر بھی ہم کو کچھ دیکھنا پڑے گا. ہم کو صوبے اور لوکل گورنمنٹس کے اندر بھی کچھ دیکھنا پڑے گا. ہم کو ٹھیک. ہر جگہ میں لوکل گورنمنٹ میں الیکٹڈ لوگ آگے لے کر آنے ہوں گے. یہ گورنمنٹ اپوائنٹڈ ڈپٹی کمشنر سے حکومت نہیں چلنی چاہیے. نہیں چلنی چاہیے. مہتاب حیدر صاحب، آخر میں ایک بز ورڈ تھا علاقائی تجارت، ریجنل ٹریڈ. پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. افغانستان کے ساتھ تجارت عملی طور پہ بند ہو چکی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں، اس علاقائی ٹریڈ کی عدم موجودگی میں پاکستان کی جو معاشی چیلنجز ہیں وہ بڑھیں گے؟ ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں اس پہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف تھا وہ پہلے انڈیا کے اوپر زیادہ کیا تھا، پھر اس کو کم کر دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی جو پاکستان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ ای یو ہے. ای یو کا ایک ایف ٹی اے ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کا جی ایس پی پلس ابھی ہم ٹرانزیشن کے اندر ہیں. وہ خطرے کی ایک گھنٹی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے وہاں پہ. تو انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ صورتحال ہے. ریجنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ تو تجارت کر نہیں سکتے، سینکشنز ہیں اس کے اوپر. افغانستان کے ساتھ آپ کو بتایا جو آج کل ٹینشن ہے،
انڈیا کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ایک اپرچونٹی ہے. دوسرا جو چائنا کے ساتھ FTA ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے, چونکہ وہاں پہ بھی ہم ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن کے اندر ہیں. وہ کافی یعنی NTC کے باوجود بھی ان کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے چائنا کے ساتھ وہ بڑا خطرہ ہے. لیکن یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہو رہا ہے اس پہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. کہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں تو کیے جا رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ سارا ٹریڈ اس انڈیا کی طرف شفٹ ہو جائے. چلیں مینیو پہ آنے سے بچنے کے لیے ٹیبل پر موجودگی ہوتے ہوتے یہ نہ ہو کہ پورا کا پورا مینیو ہی بن جائیں. ان تمام صورتحال پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا، سید مہتاب حیدر بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.